तुझे इस जगह से कभी निजात नहीं मिलेगी। मेरी मदद कीजिए। मेरी ताकत से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह मुझे बचाओ। अब तुम्हारा वक्त खत्म। तुझे इस जगह से कभी निजात नहीं मिलेगी। मेरी मदद कीजिए। मेरी ताकत से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह मुझे बचाओ। अब तुम्हारा वक्त खत्म। कालका देवी एपिसोड 6। रेल की आवाज़ अपना एक रिदम सुर रखती है। माहौल सुनसान हो, कुर्बो जवार में लोग नींद में मस्त नज़र आ रहे हों और इस रिदम में कोई कहानी तलाश की जाए तो ये रिदम हर कहानी अल्फाज की शक्ल में बयान कर देता है। मेहरुनिसा का दिमाग नींद में डूबा हुआ था। पलकें बार बार झपक रही थी, लेकिन दिमाग में ट्रेन का शोर बसा हुआ था और ये शोर उसे अल्फाज की शक्ल में सुनाई दे रहा था। कहाँ जाऊंगी पता नहीं, कोई मंजिल तो होगी नहीं, वक्त खुद बहुत मंजिल का तयन करता है। तुम कौन हो, पहचानो। अबू आप कहाँ हैं? इम्तहान गाह में। मतलब इम्तहान दे रहा हूँ। कैसा इम्तहान? माँ बाप से उसकी अकलौती औलाद छीन जाए और वक्त उससे कहे कि इम्तहान दो, इससे कड़ा सख्त इम्तहान कोई और हो सकता है? अबू मैं क्या करूँ? मैं खुश हूँ। किस बात से अबू? कि तुम मेरे लिए ज़रिया इम्तहान बनी हो। बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे बड़े इम्तहान में डाला गया है, वरना दुनिया अपनी मंजिल से गुजर जाती है। माजी में जो मेरे साथ हुआ, भाइयों ने जो भी सलूक किया, वो भी इम्तहान था, लेकिन वो बहुत छोटा सा इम्तहान था और उसके बाद मैंने अपनी मंजिल जिस तरह पाई वो मेरे लिए अल्लाह का इनाम था। अब उसने मुझे ये सब कुछ देकर एक नए इम्तहान के लिए मुंतखब किया है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि वो नया इम्तहान भी दे रहा हूँ। अबू मैं क्या करूँ? इम्तहान दो। कैसे? ये बुजुर्गी, ये मर्तबा किसी को नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से कोई इस मर्तबे के लिए मुंतखब होता है। तुम्हें बड़े बड़े कामों के लिए मुंतखब किया गया है। तुमने देखा शैतान ने तुम्हें बुराइयों के लिए मुंतखब किया। इंतकाम के तौर पर तुम्हें अपनी बेटी के जिस्म में दाखिल कर दिया, लेकिन अपने अंदर के दिल को देखो जिसमें अल्लाह की ज़ात बसी हुई है। बुराइयां ना कबूल करके तुमने नेकियों की जानिब कदम बढ़ाए। अरे बेटी, तुम तो हम सब के लिए जन्नत की सड़क बना रही हो। ये सड़क मुकम्मल तौर पर तामीर कर दो। तुम्हें वापस आना है हमारे पास और उसके बाद हम लोग जो ज़िंदगी गुजार देंगे वो नाकाबिले यकीन मसरतों की ज़िंदगी होगी। खबरदार, अपने आप को मायूस ना करना, खौफज़दा ना होना, हर मरहले पर साबित कदम रहना, यही तुम्हारी जीत है और यही हमारी आरज़ू। मेहरुनिसा अचानक चौंक पड़ी। ये अल्फाज उसके अपने तराशे हुए नहीं थे, ना ही उसके जहन ने यह कहानी तैयार की थी। ये अल्फाज रेल के पहियों से निकलने वाली गड़गड़ाहट से तश्कील पा रहे थे। ये अल्फाज हवाओं के दोष पर भी उस तक पहुंच सकते थे या आसमान में सितारों की तहरीर भी बन सकते थे, लेकिन जो रिदम उससे कुछ कह रहा था उसने उसके वजूद को मुनव्वर कर दिया था। एक अनोखी हिम्मत उसके अंदर बेदार हो गई थी। वो सोच रही थी कि उससे अच्छी तो और कोई बात नहीं है। ये आवाज़ें वहम नहीं थी। ये जो अल्फाज उसके लिए तराशे गए थे वो उसके जहन की तराश नहीं थी, वो तो एक सच्चाई थी, एक हकीकत थी। उसे एक सवाल का जवाब दरकार हुआ और उसे ज़िंदगी के बहुत से सवालों के जवाब मिल गए थे। जो कुछ हुआ था वो बेशक बड़ा सनसनीखेज था, लेकिन उसने उसे अपने जहन पर तारी होने नहीं दिया था, बल्कि इल्म व अमल की दुनिया में निकल आई थी। और अब इल्म व अमल की ये दुनिया उसके लिए रहनुमाई का दर्जा बन चुकी थी। बहुत खुश हो गई थी वो इस सफ़र से, बहुत खुश। और अब उसे ना किसी मंजिल की फ़िक्र थी ना माहौल की। वो जानती थी कि उसके माँ बाप की दुआएं उसके साथ हैं और इल्म व अमल के रास्ते उसके लिए मुतय्यन हो रहे हैं। कहीं भी चली जाए, किसी भी जगह जाए, ना उसके वजूद को खतरा है, ना उसकी कम सीनी और नोखेजियत को कोई खतरा है, ना उसके हुस्न को कोई खतरा है, ना उसकी इज़्ज़त व आबरू को कोई खतरा है। नादीदा निगाहें उसकी मुहाफिज हैं और इन नादीदा निगाहों से मुकम्मल तौर पर वाक़फियत हासिल कर रही थी। और फिर न जाने कब नींद ने उसकी आंखों में बसेरा कर लिया। ज़्यादा देर नहीं सोई थी कि आंख खुल गई। एक अजीब से सन्नाटे का एहसास हो रहा था। ट्रेन के पहियों से पैदा होने वाली आवाज़ों का रिदम रुक गया था। सोए हुए जहन में थोड़ी सी तहरीक हुई तो एहसास हुआ कि ट्रेन ही रुकी हुई है। एक छोटा सा स्टेशन था। खिड़की से बाहर झांका तो इक्का दुक्का अफराद भूत प्रेतों की तरह खामोश और सुनसान माहौल में चलते फिरते नजर आ रहे थे। ट्रेन में कुछ लोग जाग गए थे। किसी तरफ से आवाज़ उभरी, क्या हुआ? रेल क्यों रुक गई? इंजन खराब हो गया है, देखभाल हो रही है। कब तक रेल रुकी रहेगी? अल्लाह बेहतर जानता है। अंदर तो बड़ा हब्स हो रहा है। नीचे उतरे? हाँ, यही मुनासिब है। फिर आवाज़ें बंद हो गई। मेहरुनिसा को सूरत हाल का इल्म हो गया था। उसे भी घुटन सी महसूस हो रही थी।
چنانچہ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پھر وہ دروازے سے نیچے اتر گئی۔ سنسان ماحول میں ایک عجیب سا احساس رچا ہوا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی تھی کہ اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کوئی اس کے قریب پہنچ گیا۔ مہرونسا کے دل سے اب خوف تو نکل ہی چکا تھا، وہ ایک دم رک گئی۔ آنے والا جب بالکل اس کے قریب آ گیا تو مہرونسا نے اسے دیکھا۔ ایک جوان اور خوش شکل آدمی تھا، شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، چہرے پر ایک عجیب سی الجھن رچی ہوئی تھی۔ قریب پہنچ کر اس نے سلام کیا۔ کسی جوان مرد کا ایک ایسی عورت سے مخاطب ہونا جو ایک بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی ہو اور جس کے چہرے سے کوئی احساس نہ ہوتا ہو کہ وہ کون ہے اور کیا دیکھ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیوں اتری ہے، ایسا مخاطب بڑی عجیب حیثیت کا حامل تھا۔ مہرونسا نے سلام کا جواب دیا تو وہ بولا، بڑی اماں آپ کا نام مہرونسا ہے؟ یہ بڑی سنسنی خیز بات تھی، لیکن اس سے پہلا والا جملہ بھی بڑی دلچسپی کا حامل تھا۔ اس نوجوان نے جو مہرونسا سے 8-10 سال ہی بڑا ہوگا، مہرونسا کو بڑی اماں کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہرحال مہرونسا کو سوچنے کا بہت زیادہ موقع نہیں مل سکا۔ وہ شخص پھر بولا، بڑی اماں میرا نام شہزاد علی ہے، شاید آپ کے ذہن میں بھی میرا نام ہو، یہ صرف میں اپنے اندازے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بڑی اماں میں آپ ہی کے انتظار میں کھڑا تھا، آپ صرف مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ آپ کا نام مہرونسا نہیں ہے؟ ہے، مہرونسا حیرت سے بولی۔ دیکھیے بڑی اماں میں اور کچھ نہیں کہوں گا، ایک اچانک نمودار ہونے والے درویش نے مجھے میری مشکلات کا حل بتا دیا تھا۔ پچھلی ہی شام کی بات ہے، مغرب کے وقت اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا، پریشانیوں کا دل میں انبار تھا۔ وہ درویش مجھے کالی ندی کے کنارے ملے، پلیا پر بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ہاتھ اٹھا کر مجھے روکا اور کہنے لگے، صبح ہونے سے پہلے ریلوے اسٹیشن چلے جانا، سورج جب کھل رہا ہو اس وقت کی کہہ رہا ہوں، ایک ریل یہاں آ کر خراب ہو جائے گی، لوگ اتریں گے لیکن اس سے ایک خاتون بھی اتریں گی جن کا نام مہرونسا ہوگا۔ ان کے پاس چلے جانا، سلام کرنا، نام لینا ان کا اور اپنی مشکل بتا دینا، تمہارے ساتھ آ جائیں گی۔ بس یوں سمجھ لو کہ وہ تمہاری مشکلوں کا حل ہیں۔ بڑی اماں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں پوری رات یہاں گزار چکا ہوں، اس انتظار میں کہ ٹرین یہاں آ کر خراب ہو جائے۔ مسافر نیچے اتریں، آپ بھی نیچے اتریں بڑی اماں، اور میں آپ کے پاس اپنی درخواست لے کر جاؤں۔ مہرونسا پریشانی کے عالم میں سوچنے لگی کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ بڑی عجیب بات تھی، نوجوان آدمی جس نے اپنا نام شہزاد علی بتایا تھا، شکل و صورت سے ایک شریف آدمی معلوم ہوتا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک بھی نہیں تھی۔ پھر کہانی اس نے جو کچھ بھی سنائی ہو وہ الگ بات تھی، لیکن اس نے مہرونسا کو مہرونسا کے نام ہی سے پکارا تھا اور کسی بزرگ کا حوالہ دیا تھا۔ بات وہی تھی، راہ حق میں قدم اٹھا دیے تھے تو خطرات کی پرواہ کیا کرنا۔ وسوسوں کا شکار رہنا بڑا عجیب تھا۔ ایک مسلمان سلام کرنے کے بعد اپنی مشکل بیان کر رہا تھا، بس اتنا کافی ہے۔ عماد الدین کی آواز کی رہنمائی نے دل اور کھول دیا تھا۔ چنانچہ مہرونسا نے ایک لمحے کے اندر فیصلہ کیا کہ کسی خاص منزل کا تعین کر کے تو نکلی نہیں ہے، کہیں بھی جانا تھا، جہاں ٹرین رک جاتی وہاں اترنا ہی تھا۔ یہاں رک جائے تو کیا حرج ہے، دیکھ تو لے کہ ایک مصیبت زیادہ تجھ سے کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ دل سے وہ اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ شہزاد علی کے ساتھ چل پڑے۔ البتہ یہ خیال اس کے دل میں آیا تو اس نے پوچھا، تمہارا نام شہزاد علی ہے؟ ہاں بڑی اماں، وہ بولا۔ شہزاد علی کچھ سوچنے لگا اور پھر اس نے ایک حلیہ دہرایا اور مہرونسا کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ یہ حلیہ تو عماد الدین کا تھا اور اس کے دل میں بے اختیار گولا سا اٹھا۔ عماد الدین کی روحانیت کے بارے میں تو وہ جانتی ہی تھی، لیکن عماد الدین اب بھی اس کے لیے اس طرح سرگرم عمل ہے، وہ اب بھی اس کے راستے صاف کرتے جا رہے ہیں۔ یہ احساس کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزاد علی بیچارے نے اسے چادر میں لپٹے ہوئے دیکھا تھا اور اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا تھا، اس لیے اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ چادر میں لپٹی ہوئی یہ عورت نوجوان عورت ہے یا کوئی بوڑھی خاتون۔ درویش نے اسے ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتایا تھا جو اس بستی کے اسٹیشن پر اترے گی۔ اس بیچارے نے یہی سوچا ہوگا کہ وہ ایک عمر رسیدہ خاتون ہوگی، کیونکہ ایسے علوم جاننے والی کوئی نوجوان اور نہیز لڑکی تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن کسی درویش کے روم میں آ کر اگر عماد الدین نے اسے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا تھا تو یہ بہرحال ایک انوکھی بات تھی اور ساتھ ہی ساتھ دل گداز بھی۔ چنانچہ مہرونسا نے کہا، شہزاد علی میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے بڑی اماں، آئیے۔ مہرونسا شہزاد علی کے ساتھ اسٹیشن سے باہر نکل آئی۔ شہزاد علی کو اس درویش کی بات پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے آگے کے انتظامات بھی کر رکھے تھے۔
چنانچہ ایک تانگا تیار ملا۔ تانگے کا کوچوان گھوڑے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ شہزاد علی باہر نکل کر اس کے قریب پہنچا تو کوچوان نے کہا، آ گئے تمہارے مہمان شہزاد علی؟ ہاں بابا کریم بخش، کوئی سامان وغیرہ ساتھ نہیں ہے؟ درویشوں اور بزرگوں کے ساتھ سامان کہاں ہوتا ہے بابا کریم بخش؟ ٹھیک کہتے ہو، ان کا سامان تو ان کی ذات ہی ہوتی ہے، اتنا بوجھ ہوتا ہے ان پر اس سامان کا کہ اٹھایا نہیں جاتا۔ بی بی صاحب بیٹھ جائیے۔ تانگے والے بابا کریم بخش کی گفتگو بڑی صاف اور شگفتہ تھی۔ مہرونیسا نے اسے محسوس کیا اور یہ اندازہ لگایا کہ وہ کوئی پڑھے لکھے آدمی ہے۔ ویسے علم کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص باقاعدہ اسکولوں سے تعلیم یافتہ نہیں، لیکن زیور تعلیم سے آراستہ ہونا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ وہ تانگے کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئی۔ بڑے دل گردے کا کام تھا۔ ایک نوجوان اور نوحیز لڑکی اس طرح نہ صرف ماری ماری پھر رہی تھی بلکہ نادیدہ دشمن اس کی طاق میں بھی تھے، اور وہ پورے اعتماد سے نئے نئے ہنگاموں میں ٹانگ اڑاتی جا رہی تھی۔ لیکن اس سلسلے میں مہرونیسا کا تصور یہ تھا کہ وہ تو ایک آزمائش ہے، ایک طرح سے ایک شیطان کے خلاف ہتھیار ہے جو کسی کے ہاتھ میں اور کوئی اسے استعمال کر رہا ہے۔ ہتھیار کا کیا بگڑتا ہے؟ کاٹے گا یا ٹوٹ جائے گا اور بس اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ اس کا ایمان تھا، اور اسی ایمان کے تحت اجنبی لوگوں کے درمیان یا بڑے بڑے لوگوں کے درمیان گھس رہی تھی، اپنے آپ کو آزما رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور تصور بھی اس کے دل میں تھا۔ بدن کشکا کا ہے، روح اس کی اپنی۔ کشکا کے جسم سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ بے جگری سے مشکل لمحات کا سامنا کر رہی تھی۔ لیکن یہ اعتماد بھی بڑھتا جا رہا تھا کہ بدن بے شک کشکا کا صحیح، لیکن اس کی محافظت ہو رہی ہے اور کوئی گندی اور میلی نگاہ اس بدن کو داغدار نہیں کر سکے گی، اس لیے وہ بے دھڑک تھی۔ چادر میں لپٹے ہونے کی وجہ سے بیچارہ شہزاد علی، جو شکل و صورت سے ایک پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا تھا اور ہاسا پروقار بھی، اسے بڑی اماں کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ شہزاد علی تانگے والے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور تانگا خاموشی سے سنسان سڑکوں کو عبور کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ بستی بے شک چھوٹی تھی لیکن صاف شفاف تھی۔ سڑکوں پر جھاڑو دی جا رہی تھی اور صبح کا سہانا منظر ماحول کی دلکشی میں ایک انوکھا اضافہ کر رہا تھا۔ سفر بالآخر ایک جگہ ختم ہو گیا۔ شہزاد علی نے اتر کر تانگے والے کو پیسے دیے اور پھر پیچھے آ کر بولا، بڑی اماں، آپ کا بھائی ہوں یا بیٹا ہوں، جو بھی سمجھ لیجئے گا، آئیے آپ کو سہارا دے کر نیچے اتار دو۔ نہیں بھائی، میں اتر جاؤں گی، مہرونیسا نے کہا اور اطمینان سے نیچے اتر گئی۔ تانگے والا ذرا سا آگے بڑھا تو شہزاد علی نے ایک پتلی گلی کا رخ کیا اور بولا، بڑی اماں، میں آپ کو سیدھا اپنے گھر نہیں لے جا رہا بلکہ اپنے دوست کے گھر لے جا رہا ہوں جس کا نام نیاز خان ہے۔ نیاز خان بہت اچھا انسان ہے، بیوی مر چکی ہے، چھوٹے بچے ہیں، والدہ کے ساتھ رہتا ہے، میرا ہمراز ہے، آپ کو بہن اور ماں کی طرح رکھے گا۔ اصل میں آپ کو سیدھا اپنے گھر اس لیے نہیں لے جا رہا کہ پہلے آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں، اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں گی وہ بہتر ہوگا۔ کیا نیاز خان کو معلوم ہے کہ تم ریلوے اسٹیشن آئے ہو اور کسی کو لے کر اس کے گھر آ رہے ہو؟ جی ہاں، سب کچھ بتا دیا میں نے اسے، وہی میرا ایک گہرا رازدار دوست ہے۔ پتلی سی گلی میں داخل ہونے کے بعد مہرونیسا اور شہزاد علی ایک معمولی سے مکان کے دروازے پر رک گئے۔ شہزاد علی نے زنجیر بجائی تو نیاز خان نے دروازہ کھولا اور پھر نیاز خان کے چہرے پر شدت حیرت کے آثار پھیل گئے، لیکن کچھ بولے بغیر وہ پیچھے ہٹ گیا اور شہزاد علی نے بڑے ادب کے ساتھ مہرونیسا کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور بولا، آئیے بڑی اماں، یہ میرا دوست نیاز خان ہے۔ نیاز خان نے مہرونیسا کو سلام بھی کیا تھا اور پھر بڑے احترام سے اندر لے گیا تھا، جہاں ایک بزرگ خاتون موجود تھی۔ 2 بچے سو رہے تھے۔ بزرگ خاتون بھی جاگ رہی تھی، شاید نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ بڑے احترام سے بولی، آؤ بہن، اندر آ جاؤ۔ مہرونیسا نے نیاز خان اور اس کی والدہ کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھے تھے۔ نیاز خان بھی ایک شریف صورت آدمی معلوم ہوتا تھا۔ برآمدے کے تخت پر بیٹھ کر مہرونیسا بولی، ہاں شہزاد علی بھائی، اب آپ بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں تو کم از کم یہ بات میں جانتی ہوں کہ نیاز خان بھائی آپ کے رازدار دوست ہوں گے۔ بتائیے مشکل کیا ہے؟ بی بی، ابھی تو آپ ہماری مہمان ہیں اور ابھی آئی ہیں، کوئی چائے پانی تو ہو جائے، ناشتے کا وقت ہے۔ غریب لوگ ہیں ہم، مگر تھوڑی سی خدمت کا موقع تو ضرور دیجیے گا۔ چلو تم دونوں باہر جاؤ، ایک پردے دار بی بی تمہارے سامنے چہرہ تو نہیں کھول سکتی۔ بڑی اماں، ہم دونوں آپ کے بچے ہیں، جس طرح یہ میری ماں ہے اسی طرح ہماری ماں ہے، ہم آپ کا بے حد احترام کریں گے، آپ کو ذرا برابر تکلیف نہ ہوگی۔ آؤ، اماں سچ کہہ رہی ہیں، پہلے تھوڑی سی خاطر مدارت تو کر لی جائے، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ آؤ شہزاد علی۔ دونوں باہر نکل گئے۔
مہرونسا کو دل میں ہنسی آ رہی تھی. خوب بڑی اماں بنی تھی وہ، لیکن ابھی اس کا راز فاش ہونے والا تھا. جب دونوں باہر چلے گئے تو نیازہاں کی والدہ کہنے لگی، بہن اب آرام سے بیٹھو، چہرے سے یہ چادر ہٹا دو، یہاں کوئی مرد نہیں رہا. مہرونسا نے ہنستے ہوئے اپنا چہرہ کھولا تو عمر رسیدہ خاتون منہ پھاڑ کر رہ گئی. دیر تک کچھ نہ بول سکیں، آگے بڑھی اور حیرت سے مہرونسا کا چہرہ دیکھا اور پھر انہوں نے دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے مولا، تم کون ہو بی بی؟ بڑی اماں، مہرونسا نے کہا اور ہنس پڑی. لو خدا کی نیکی، ارے تم بڑی اماں ہوئی تو ہم تو دادی اماں کہلائیں گے، بلکہ پردادی اماں. میں کہتی ہوں یہ شہزاد علی کا کیا دماغ پھر گیا ہے؟ ارے چھوٹی سی بچی کو اماں بڑی کہے جا رہا ہے. مہرونسا کو خوب ہنسی آ رہی تھی، ہنستی رہی، پھر بولی، اب آپ بتائیے میں آپ کو کیا کہوں؟ بیٹی سچ مچ میں تو تمہاری ماں کیا دادی کے برابر ہوں. ارے ابھی تمہاری عمر ہی کتنی سی ہے. مگر بیٹی یہ قصہ کیا ہے؟ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. ایک بات معاف کرنا، بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہی ہوں، شہزاد علی بالکل نیک بچہ ہے، کسی پر شبہ تو میں قیامت تک نہیں کر سکتی. ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اسے. بیٹی تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے بتاؤ تو صحیح، قصہ کیا ہوا ہے یہ؟ ارے تم چھوٹی سی بچی ہو. کہہ رہا تھا کہ کسی درویش نے کسی اللہ والی خاتون کی آمد کی خبر دی ہے اسے، اور اللہ نے چاہا تو اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے. کوئی دھوکہ ہو گیا ہے اسے. کیا کہہ سکتی ہوں اماں بھی؟ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں ریلوے اسٹیشن پر اتری اور شہزاد علی بھائی مجھے بڑی اماں کہہ کر یہاں تک لے آئے. کہنے لگے کہ ان کی کوئی مشکل ہے جو میری وجہ سے دور ہو جائے گی. بٹیا غلط فہمی ہو گئی ہے بیچارے کو، حالات نے اتنا ستایا ہے اسے کہ دماغ گھوم کر رہ گیا ہے. ویسے میں پھر تمہیں یقین دلا رہی ہوں کہ بڑا نیک بچہ ہے، اللہ اس کی مشکل دور کرے. غلط فہمی میں آ گیا. ویسے بیٹی تم کہاں جا رہی تھی؟ یہیں اترنا تھا کیا؟ اماں بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ابھی بس در بدر بھٹک رہی ہوں، اپنے مشکل حالات سے گزر رہی ہوں، آپ جیسے بزرگوں کے زیر سایہ آ گئی ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا سے میری مشکل حل ہو جائے. لو بی بی، یہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا. اس کے بعد عمر رسیدہ خاتون حیرت سے نکلی تو انہوں نے بھی خوب قہقہے لگائے. مہرونسا کو یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا. ایک دلچسپ غلط فہمی نے بہت ہی دلچسپ حالات پیدا کر دیے تھے. عمر رسیدہ خاتون بڑی خوش مزاج تھی. وہ مہرونسا سے اس کے حالات پوچھتی رہیں اور مہرونسا نے انہیں بتایا کہ بس اللہ کے نام کے ساتھ اسے ہدایت دی گئی ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے لوگوں کی مشکلات میں ان کا ساتھ دے، اور وہ اپنا فرض پورا کر رہی ہے. غرض یہ کہ صورتحال اس شکل میں چلتی رہی. کچھ دیر کے بعد شہزاد علی اور نیازہان آ گئے. حلوہ پوری وغیرہ ساتھ لائے تھے. بڑی بی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ ہنستی جا رہی تھی، اور انہوں نے بعد میں یہ کہا تھا کہ شہزاد علی اور نیازہان کو ابھی صورتحال نہیں بتائیں گے. لیکن ان کے چہرے کی شگفتگی اور ہوش مزاجی دیکھ کر نیازہان نے کہا، کیا بات ہے اماں، اپنی عمر کی مل گئی تو خوشیوں سے پھولے نہیں سما رہی. لیکن خیال رکھنا اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، کسی بات پر بگڑ نہ جائیں. تم دونوں باہر جا کر ناشتہ کرو، میں تمہاری بڑی اماں کے ساتھ ناشتہ کروں گی. وہ دونوں باہر نکل گئے. مہرونسا نے ناشتے میں تکلف نہیں کیا تھا. اللہ کا رزق تھا، اس کی رحمت سمجھ کر قبول کرنا تھا. ہاں بس یہ دعا تھی اس کے دل میں کہ ان کی مشکل کا حل دریافت کر لے. ناشتے کے دوران اس نے نیازہاں کی والدہ جن کا نام رقیہ بیگم تھا ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تو رقیہ بیگم کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، نہ بی بی نہ، یہ امانت میں خیانت ہوگی، کیونکہ معاملہ شہزاد علی کا ہے اور ایسا ہی ہے کہ تذکرہ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے. میں بیچ میں نہیں پڑوں گی بٹیا، ساری باتیں جانتی ہوں اور وہ سب جانتی ہوں، میں کچھ نہیں بتانے کی، شہزاد علی ہی سب کچھ بتائے گا. ٹھیک ہے، میں شہزاد علی بھائی سے ہی پوچھ لوں گی، مہرونسا نے کہا. ناشتے سے فراغت ہوگی تو شہزاد علی نے کہا، رقیہ خالہ میں ذرا گھر جا رہا ہوں، گھر کا جائزہ بھی لے لوں، دیکھوں ذرا رشید کا کیا حال ہے. جاؤ تم آرام سے جاؤ، تمہاری بڑی اماں میری مہمان ہے، بے فکر ہو کر جاؤ. شہزاد علی مہرونسا کے سامنے آ کر بولا، بڑی اماں دوپہر تک کی اجازت چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جب آپ میری مشکل حل کرنے کے لیے آئی ہیں تو یقینی طور پر مجھے وقت بھی دیں گی. اس کا صلہ میں تو آپ کو کیا دے سکوں گا، اللہ تعالیٰ دے گا. ٹھیک ہے شہزاد بھائی، آپ جائیے. رقیہ بیگم نے تو مہرونسا کو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن مہرونسا بھی آرام کرنا چاہتی تھی. جن واقعہ سے گزر کر یہاں تک آئی تھی، اب اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیتی تو اسے بھی سکون مل جاتا. اس نے رقیہ خالہ سے اس کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی، خوشی سے بچے ابھی اٹھنے والے ہیں، انہیں تیار کر کے اسکول بھیجوں گی. کیا کہوں، نوجوان بہو ذمہ داریاں میرے سپرد کر کے اس دنیا سے چلی گئی.
یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی۔ نیاز خان بائی کی بیگم، کیا بتاؤں بیٹی، تیسرے بچے کی پیدائش میں بس دنیا چھوڑ گئی، بچہ بھی اللہ میاں کو پیارا ہو گیا۔ تفصیل بیکار ہے، ہم غریب لوگ ہیں، لیکن زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بڑے ہسپتالوں میں لے جاتے تو کیا موت نہ واقع ہوتی؟ جی، مہرونیسا نے کہا۔ پھر وہ ایک بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، ریل میں بلا نیند کہاں آتی، بس یوں ہی پلکیں جھپکی تھی اور صبح کی روشنی نمودار ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس وقت سوئی تو وہ دوپہر کو 12 بجے اٹھی۔ بچے اسکول جا چکے تھے، ایک لڑکا تھا، ایک لڑکی تھی، بس اس نے ان کی ایک جھلک ہی دیکھی تھی۔ نیاز خان بھی شاید اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ مہرونیسا نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا۔ رقیہ بیگم باورچی خانے ہی میں مصروف تھیں۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد مہرونیسا کے پاس چلی گئی۔ رقیہ خالہ، آپ کے ساتھ باورچی خانے میں کام کروں گی۔ ارے بیٹی، شرمندہ تو نہ کرو، آج ہی تو مہمان آئی ہو، بچی ہو میری، مجھے تم سے کام کرانے میں کوئی عار نہیں ہے، پر ابھی کچھ نہ کرو۔ رقیہ خالہ، بہت عرصے سے میں نے ایسا ماحول نہیں دیکھا، آپ کے ہاں آ کر بڑی اپنائیت محسوس ہو رہی ہے۔ خدا کرے کہ میں شہزاد بھائی کے کچھ کام آ جاؤں، لیکن آپ کا گھر بھی مجھے اپنا ہی گھر محسوس ہوا ہے۔ لو پھر یہ تھوڑی سی پیاز کاٹ لو، اگر شوق ہی پورا کرنا ہے تو کر لو، میں راستہ نہیں روک رہی۔ بہت عرصے کے بعد گھر جیسا ماحول ملا تھا مہرونیسا کو۔ پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیب بھر کر آنسو ہے۔ رقیہ خالہ یہی سمجھی کہ پیاز کے آنسو ہیں، لیکن ان کی آڑ میں دل کی بڑاس بھی نکل گئی تھی۔ کھانا تیار ہو گیا، بچے اسکول سے واپس آ گئے، دونوں بہت پیارے تھے۔ مہرونیسا کو اپنا بچپن یاد آ گیا، لیکن بہرحال جذباتی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں سوچنا بڑا عجیب لگتا ہے۔ نیاز خان اور شہزاد علی تو واپس نہیں آئے تھے۔ بچوں کے ساتھ کھانا کھایا اور مہرونیسا ان بچوں سے باتیں کر رہی تھی۔ 2 بجے ہوں گے جب شہزاد علی نے دروازے پر دستک دی اور رقیہ خالہ نے کہا، یہ شہزاد علی ہے، تم چہرہ ڈھک لو۔ مہرونیسا نے دلچسپی کی خاطر اپنے چہرے پر چادر اسی انداز میں لپیٹ لی کہ اس کی آنکھیں نظر آتی رہیں اور باقی اس کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اجازت ملنے پر شہزاد علی اندر آ گیا، بڑے ادب سے رقیہ خالہ اور مہرونیسا کو سلام کیا اور بولا، بڑی اماں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ ہاں، آپ نے تو مجھے بہت اچھا ماحول مہیا کر دیا شہزاد علی بھائی، یہ میرا اپنا ہی گھر ہے۔ کھانا وغیرہ کھا لیا ہے آپ نے؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی بپتا سنا دوں اور آپ سے درخواست کروں کہ اللہ کے نام پر میری مدد کیجیے۔ اللہ نے آپ کو میرا مددگار بنایا ہے، میں آپ سے بات کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں محسوس کروں گا۔ کیوں نہیں؟ مہرونیسا نے پورے خلوص کے ساتھ کہا۔ یہ بات کیا کم ہے شہزاد علی کہ عماد الدین نے مہرونیسا کے آنے کی خبر کی تھی۔ روحانیت کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا اور مہرونیسا اس بوجھ سے سرشار تھی۔ بہرحال اس کے بعد شہزاد علی مونڈے پر گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اپنی کہانی سنانے کے لیے تیار تھا۔ مہرونیسا منتظر نگاہوں سے سامنے بیٹھے ہوئے شہزاد علی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھا ہوا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک شریف النفس نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ ایک بار بھی اس نے مہرونیسا کے چہرے کی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی۔ بے شک چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، لیکن مہرونیسا کی چال ڈال، اس کا انداز 70 پردوں میں بھی ظاہر کر دیتا تھا کہ وہ ایک نوجوان اور نوحیز لڑکی ہے۔ لیکن اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ شہزاد علی کی شرافت اسے نگاہیں اٹھانے تک سے روک رہی ہے۔ شہزاد علی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، بڑی اماں، میں ٹھیکیدار ہوں، مختلف قسم کے ٹھیکے اٹھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اچھی دال روٹی چلا دیتا ہے، سڑکیں بھی بناتا ہوں، پل بھی بناتا ہوں، عمارتیں بھی بناتا ہوں، تھوڑی سی کاشتکاری بھی ہے، باغ لگا رکھا ہے، بہت سے مزدور میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو انتہائی مختصر الفاظ میں اپنی داستان سنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بات ایک سونے کے مجسمے کی ہے۔ یہ مجسمہ مجھے کھدائی کے دوران ایک جگہ سے دستیاب ہوا تھا۔ ایک عجیب و غریب قسم کا شیطانی مجسمہ تھا، لیکن میرے اپنے تجربے نے بھی مجھے بتا دیا کہ وہ خالص سونے کا ہے۔ وزن اس کا ½ کلو کے قریب ہوگا۔ آپ خود سوچ لیجئے بڑی اماں، ایک ایسا سونے کا مجسمہ جو کسی کو ایسی جگہ سے دستیاب ہو جائے جہاں کوئی اس کا دعوے دار نہ ہو، کسی انسان کے لیے کیا حیثیت رکھ سکتا ہے؟ میں خاموشی سے اسے گھر لے آیا۔ 2 دن تک یہ سوچتا رہا کہ رشیدہ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ نہیں۔ میں نے اسے بڑی حفاظت سے ایک کیس میں رکھ دیا تھا، لیکن دوسری صبح جب میں جاگا تو میں نے رشیدہ کو حیران پایا۔ ایک بات بتا دوں آپ کو کہ رشیدہ کے والد سونار کا کام کرتے ہیں۔ خود بھی رشیدہ کو سونے کے معاملے میں بڑی پرکھ ہے۔ رشیدہ مجسمہ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ میں اس کے ہاتھ میں مجسمہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے خود ہی مجھے مخاطب کیا اور بولی، ذرا اسے دیکھیے، یہ خالص سونے کا ہے، کیا آپ اسے لے کر آئے تھے؟
لے کر آئے تھے تو اسے اتنی آسانی سے کانس پر رکھ کر چھوڑ دیا؟ کانس پر؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، بچے اس سے کھیل رہے تھے۔ مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگے، مما کیسا خوبصورت کھلونا ہے۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے مجسمہ ہاتھ سے لے لیا۔ رشیدہ کی بات مجھے عجیب سی لگی تھی۔ میں نے بچوں کو ڈانٹ کر پوچھا کہ انہوں نے مجسمہ کہاں سے اٹھایا تھا۔ میرے بچے بہت معصوم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مجسمہ کانس پر رکھا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سوٹ کیس سے کانس پر کیسے آ گیا، لیکن میں نے اسے لے کر الماری میں بند کر دیا۔ دوسرے دن پھر وہ مجسمہ اسی کانس پر تھا اور اس دن میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب تو مجھے حیرت ہوئی اور میں نے رشیدہ کو اس سلسلے میں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئی، لیکن وہ عورت تھی، خوفزدہ لہجے میں بولی، آپ اس کی صورت دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا عجیب ہے، کہیں کوئی جادو وادو نہ ہو۔ میں خود بھی حیران تھا۔ میں نے کہا، رشیدہ اسے اپنے پاس رکھو اور ذرا اس کا جائزہ لو۔ لیکن اس شام جب میں واپس آیا تو رشیدہ کی بری حالت تھی، وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے اس سے اس کے خوف کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، یہ مجسمہ تو بولتا ہے، چلتا ہے، ہلتا جلتا ہے۔ اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس وقت اس مجسمے کا انداز بدلا ہوا تھا۔ شکل و صورت وہی تھی، پہلے اس کے ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت اس نے دونوں ہاتھ نیچے کیے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی عقل پر کوئی شبہ نہیں ہے اور نہ ہی اپنی یادداشت پر۔ بہرحال پھر ایک دن رشیدہ نے مجھے بتایا کہ مجسمہ خود اس کے سامنے چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا ہے۔ اس دوران رشیدہ کی تو بہت بری حالت تھی۔ میں بھی اعتراف کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کہ خود میری بھی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ ایسے واقعہ سے کبھی واسطہ تو پڑا نہیں تھا، لیکن دوسروں سے قصے بہت سے سنے تھے۔ اتنی بھی ہمت نہیں ہو سکی کہ کھلے دروازے سے باہر جا کر مجسمہ تلاش کرتا۔ مجسمہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ رشیدہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اس مجسمے کو چل کر باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری اپنی حالت ایسی تھی کہ میں رشیدہ کو تسلی کے الفاظ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی اور اس رات نہ وہ خود سوئی نہ مجھے سونے دیا۔ صبح کو اس نے پریشانی سے کہا، اب تو اس گھر میں مجھے شدید خوف محسوس ہوتا ہے شہزاد، تم تو چلے جاؤ گے کام پر اور میں خوف سے مرتی رہوں گی۔ میں کیا بتاؤں تمہیں رشیدہ، لیکن تم ہمت سے کام لو، کام بہت ضروری ہے، ورنہ میں چھٹی کر لیتا۔ بے شک وہ مجسمہ سونے کا تھا اور میں لالچ میں اسے گھر لے آیا تھا، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ دفان ہو گیا۔ اب خوف بیکار ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو، ہمت سے کام لو۔ بچے تو اسکول چلے جائیں گے اور میں تنہا رہوں گی، رشیدہ دہشت بھری آواز میں بولی۔ بہرحال میں نے اسے بڑی مشکل سے سمجھایا، پھر میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ سائٹ پر پہنچا تو وہاں دوسری مصیبت انتظار کر رہی تھی۔ مزدوروں نے کام شروع نہیں کیا تھا، بلکہ وہ باغ سے کچھ دور بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان دنوں میں باغ میں کچھ کام کر رہا تھا۔ مزدور عام حالات میں کام شروع کر دیتے تھے، لیکن اس دن جب سب میرے گرد جمع ہو گئے تو میں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم لوگوں نے کام نہیں شروع کیا؟ ہم یہاں کام نہیں کریں گے ٹھیکیدار، باغ میں بھوت بستے ہیں، ہمارا آدمی زخمی ہو گیا۔ ارے کیسے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا تو مزدور مجھے تفصیل بتانے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ٹھیکیدار، ہم نے اپنے لیے گوشے میں ایک آرام گاہ بنا رکھی ہے، ہمارا ایک آدمی اس میں آرام گاہ میں سو رہا تھا کہ کسی نے اسے اٹھا کر پلنگ سے پٹخ دیا، اچھی خاصی چوٹ لگی اس کے۔ وہ حیران رہ گیا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ایسا کس نے کیا۔ دوسرے مزدور اس پر حیرت کر رہے تھے کہ ایک دوسرا مزدور کھڑا ہو گیا، اس نے لباس اتار کر پھینک دیا اور بھیانک آواز میں چیخنے لگا، صاحب میں اپنے بچوں کی قسم کھا رہا ہوں کہ وہ مزدور عجیب سی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کی زبان باہر نکل آئی تھی، آنکھیں شیشے کی طرح چمکنے لگی تھیں۔ وہ بھیانک انداز میں چیختا اور ناچتا رہا اور ہم سب وہاں سے بھاگ گئے۔ صبح کو وہ اسی جگہ زخمی حالت میں پڑا ملا اور اس نے کہا کہ یہاں کام بند کر دو ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ کون سے مزدور کی بات کر رہے ہو تم؟ حمیدہ کی، وہ جا چکا ہے یہاں سے صاحب۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ بھلا ایسا ہو سکتا ہے حمیدہ خود بھاگا ہو؟ کہیں اور نوکری مل گئی ہوگی اسے، تم لوگوں کو بھی بہکا کر چلا گیا۔ نہیں صاحب، ہم کام نہیں کریں گا، ہمارا حساب کر دو۔ بڑی اماں، میں نے ان کو بہت سمجھایا اور کہا کہ بے شک کچھ دنوں کے لیے کام بند کر دیں، مگر انہوں نے میری ایک نہیں مانی اور مجھے کام بند کرنا پڑا۔ میرا بڑا قیمتی سامان وہاں پڑا ہوا تھا، بہت بڑی رقم میں اس کام پر لگا چکا تھا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شہر سے دوسرے مزدور لے کر آؤں، کام تو شروع کرانا ہی ہے۔ بہرحال میری پریشانی کی انتہا نہیں تھی۔ میں ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر اور یہ کہہ کر کہ میں ان لوگوں کا حساب کتاب کر دوں گا، وہاں سے واپس پلٹا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ ادھر گھر کی پریشانی تھی اور وہاں اس پریشانی کا آغاز ہو گیا تھا۔ بہرحال گھر آیا تو رشیدہ پرسکون نظر آئی۔ بچے اسکول سے واپس آ چکے تھے اور رشیدہ نے معمول کے مطابق انہیں سلا دیا تھا۔ میں نے رشیدہ سے پوچھا،
تم ٹھیک تو ہو نا رشیدہ؟ ہاں، کھانا پکایا ہے تم نے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ عجیب ٹھہرا ٹھہرا لہجہ تھا رشیدہ کے بولنے کا۔ رشیدہ کے بولنے کا یہ انداز نہیں تھا۔ ہمارے درمیان بہت محبت ہے بڑی اماں، ایک دوسرے کے مزاج سے آشنائی رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ رشیدہ نے میری اچانک اس طرح واپسی کے بارے میں بھی نہیں پوچھا تھا، ورنہ وہ حیرانی سے ضرور پوچھتی کہ میں اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا۔ وہ کھانا لینے کے لیے نکل گئی تو میں بڑے عجیب سے انداز میں سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ پھر وہ کھانے کی ٹرے لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی، بڑے سینٹر ٹیبل پر رکھی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ یہ بھی سمجھ میں نہ آنے والا ایک عمل تھا۔ میں نے گردن جھٹک کر کھانے کی طرف توجہ دی اور سالن کی پلیٹ کی طرف ہاتھ اٹھایا تو میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ سالن کی پلیٹ میں پیلے رنگ کے پانی کے ساتھ بہت سی مردہ چپکلیاں تیر رہی تھیں۔ میں نے بے اختیار پلیٹ اٹھا کر پھینک دی اور پھر وحشت زدہ نظروں سے رشیدہ کو دیکھا۔ وہ سیدھی کھڑی تھی، میرا سانس بند ہونے لگا۔ رشیدہ کا چہرہ بے حد بھیانک ہو رہا تھا۔ اس کے اوپر کے دانت 1 انچ لمبے ہو گئے تھے، آنکھوں کا رنگ سرخ تھا اور اس کی پتلیاں غائب ہو رہی تھیں۔ سر کے بال اس طرح بار بار لہرا رہے تھے جیسے سانپ بلا رہے ہوں۔ یہ ہیبت ناک صورت دیکھ کر میرا رواں رواں کانپ اٹھا، اعصاب بے جان ہو گئے۔ بولنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکلی۔ دہشت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کچھ دیر مجھے گھورا، پھر زمین پر پڑی ہوئی چپکلیوں کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچ کر الٹی ہوئی پلیٹ سیدھی کی اور کل بلاتی ہوئی چپکلیاں چن چن کر اس پلیٹ میں رکھنے لگی۔ میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھی جیسے اسے یہاں میری موجودگی کا پتہ بھی نہ ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ رشیدہ اپنا کام کرتی رہی، پھر میں نے محسوس کیا جیسے وہ اونگ رہی ہو۔ اس بار اس کے سر کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ فرش پر وہیں سیدھی لیٹ گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو گئی ہو۔ اس کے چہرے میں بھی تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں اور آہستہ آہستہ وہ اپنی اصلی صورت میں واپس آتی جا رہی تھی۔ میرے ہوش و حواس اڑے ہوئے تھے لیکن میں مرد تھا، مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا بھی تھا۔ چنانچہ میں نے اعصابی قوتوں کو سنبھالا اور اپنی جگہ سے ہلنے میں کامیاب ہو گیا۔ رشیدہ میری محبت تھی، میرے بچوں کی ماں تھی۔ وہ جس کیفیت کا بھی شکار تھی، میں اسے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں سکتا تھا۔ میں صرف اپنی زندگی ہی سے نہیں دلچسپی رکھتا تھا بلکہ یہ گھر تو میرا تھا۔ بڑی اماں، اگر ایک انسان کی حیثیت سے سوچیں تو مجھ جیسے انسان پر تو ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ رشیدہ جس سزا میں گرفتار ہوئی تھی اسے بھی دیکھنا تھا، اپنے آپ کو بھی سنبھالنا تھا، بچوں کا خیال بھی کرنا تھا۔ بڑی مشکل سے میں اس کے قریب پہنچا۔ اب اس کی صورت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، سانس چل رہی تھی اور پلیٹ میں پڑی ہوئی چپکلیاں بڑا گنونا سا منظر پیش کر رہی تھیں۔ لیکن میں نے اس منظر کو بھی نظر انداز کر دیا اور رشیدہ کی گردن میں اور پاؤں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ لیکن بڑی اماں، تقدیر نے مجھ پر وحشتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ رشیدہ کو بے شمار بار میں نے اٹھایا تھا لیکن آج جو ہو رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ ایک نرم نازک جسم کی مالک، پھول جیسی عورت تھی، لیکن اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے میں پتھر کی کسی چٹان کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اسے جنبش بھی نہ دے پایا تھا۔ میری دہشت اور خوف انتہا کو پہنچے ہوئے تھے کہ اچانک رشیدہ نے آنکھ کھول دی۔ میرا جسم اس کے جسم کے بالکل قریب تھا اور میرا چہرہ اس کے چہرے کے سامنے۔ جو ہی اس کی آنکھیں کھلی، ہونٹ بھی اوپر اٹھ گئے اور لمبے لمبے دانت باہر جھانکنے لگے۔ اس نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دبوچنے کی کوشش کی تو میں نے بندر کی طرح الٹی چھلانگ لگا دی اور اس کے بعد میں اس کے کمرے میں نہ رک سکا۔ انسانیت سے دور تو نہیں ہو سکتا تھا۔ خوف و دہشت نے میرے دل میں ایسا گر کیا کہ ساری محبت، سارے جذبات پانی بن کر بہہ گئے۔ جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ ایسا ہولناک تھا کہ میں ہی کیا، کوئی بھی بڑے سے بڑے دل والا ہوتا وہاں نہ ٹک سکتا تھا۔ دوڑتا ہوا بچوں کے کمرے میں آیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد دروازہ میں نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ بڑی اماں، کیا بتاؤں اپنی کیفیت کے بارے میں؟ میرا دل سینے سے نکلا جا رہا تھا۔ جو مصیبت مجھ پر پڑی تھی وہ ایسی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو دماغی توازن کھو بیٹھتا۔ میں بچوں کے پاس بیٹھ گیا، ان کے جسموں پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، اب اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے ممکن ہو سکے گا۔ یہ ساری کہانیاں، یہ ساری باتیں جن میں جن، بھوت، پریت، کالے علم، سفلی علوم، ان تمام چیزوں کے بارے میں سن تو رکھا تھا لیکن کبھی سوچا نہ تھا، نہ کبھی غور کیا تھا۔ لیکن اب میں خود ان کا شکار ہو رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ بہت خوفناک تھا یہ سب کچھ۔ پہلے ایسے حالات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ ٹھیکہ جہنم میں جائے، جو رقم پھنس گئی وہ بھی غرق ہو جائے، مجھے اس کا افسوس نہ ہوتا۔ لیکن میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، ان سب سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے؟ آس پاس پورا محلہ آباد تھا،
اگر کسی کو علم ہو جاتا تو پتہ نہیں لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی۔ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ بچے سو رہے تھے، ایسی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا کہ خدا کی پناہ۔ بڑی اماں، کاش کوئی میری اس وقت کی حالت کا اندازہ لگا لے۔ میرا دل سینے سے نکلا جا رہا تھا، بچوں پر میری جان جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ہمت کی اور اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے سوتے ہوئے بچوں کو جگا لیا۔ پیارے پیارے بچے معصوم سی باتیں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے باہر جانے کی ضد کی، مگر میرے دل میں تو خوف کا بسیرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے بچوں کو سمجھایا کہ باہر نہ جائیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان کو کہاں تک روکوں گا۔ دیکھوں تو صحیح باہر نکل کر رشیدہ کو اسی طرح چھوڑ آیا ہوں، قصوروار تو وہ بھی نہیں تھی۔ ہم پر آفت نازل ہوئی تھی۔ میں بڑی مشکل سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلا اور یہ دیکھ کر ایک بار پھر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کہ رشیدہ سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل نارمل حالت میں تھی۔ میں نے خوف بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، شہزاد کیا بات ہے؟ ماما آپ کو کیا ہو گیا؟ میرے دونوں بچے اس کے پاس پہنچ گئے تو رشیدہ نے پھر کہا، ارے ابھی تو زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے شہزاد، آپ آج جلدی گھر آ گئے۔ جلدی؟ میں بوکھلائی ہوئی آواز میں بولا۔ گھڑی غلط ہے کیا؟ میں سو گئی تھی کیا؟ وہ کھوکھلے لہجے میں بولی اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ رنگ کیسا ہو گیا ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے شہزاد؟ بتائیے تو صحیح، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جلدی کیسے آ گئے؟ تمہاری وجہ سے رشیدہ، تم کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ مجھے تو خود تعجب ہو رہا ہے شہزاد۔ بس دوپہر کا کھانا کھایا، بچوں کو سلایا اور خود بھی اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ گہری نیند آ گئی تھی مجھے، پھر کچھ آوازیں کانوں میں پڑی اور آنکھ کھل گئی۔ باہر آ کر دیکھا تو آپ بچوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہاں آج میں کچھ جلدی آ گیا۔ میں نے فوراً ہی اسے کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ رشیدہ کو اگر خوفزدہ کر دیتا تو وہ بے موت مر جاتی۔ میں نے اپنے دل و دماغ پر قابو پایا۔ جو کچھ مجھ پر بیت چکی تھی وہ ایک الگ کہانی تھی، لیکن اگر رشیدہ کو ساری کہانی سنا دیتا تو خوف سے ہی مر جاتی بیچاری۔ لیکن صورتحال کا مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ جو کچھ اس پر بیتی ہے وہ اس کے علم میں بالکل نہیں ہے۔ خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ پھر رشیدہ کو سمجھا بجھا کر اطمینان دلا دیا کہ میرا جلدی آنا کسی خاص بات کا مظہر نہیں ہے۔ رشیدہ کی حالت کافی بہتر ہو گئی اور اس طرح رات ہو گئی۔ بچوں کو آج ہم نے اپنے کمرے میں ہی سلا لیا تھا۔ رشیدہ نے چونک کر کہا، آج یہ تبدیلی کیوں؟ بس یوں ہی، پچھلے رات والے واقعے سے میں بھی کچھ متاثر ہو گیا ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں کچھ دن کے لیے روک دوں اور تمہارے پاس رہوں تاکہ تمہیں بھی کوئی الجھن نہ ہونے پائے۔ رشیدہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں بڑی ماں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ذہنی مطابقت رکھتے ہیں اور مکمل طور پر ایک دوسرے کے مزاج شناس ہیں۔ اسے ایک دم یہ احساس ہو گیا کہ کوئی اہم بات ہے جو میں اس سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، کیا بات ہے شہزاد، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ نہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے رشیدہ، بس رات کے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے۔ رشیدہ کے چہرے پر بھی خوف کے آثار پھیل گئے اور وہ آہستہ سے بولی، واقعی کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے اندر کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ کیسی تبدیلی؟ بس نہ جانے کیوں دماغ گم سا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے پورے جسم پر کوئی بوجھ تاری رہا ہو، ایک ایسا انوکھا بوجھ جسے میں کوئی معنی نہیں دے سکتی۔ رشیدہ کے ان الفاظ نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن میرے دل کی جو کیفیت تھی یہ میں جانتا ہوں، یا میرا اللہ جانتا ہے۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ مصیبت مجھ پر باقاعدہ مسلط ہو گئی ہے۔ ایسے واقعات کا اس سے پہلے کوئی اندازہ نہیں تھا، اس لیے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خود بہت سب ٹھیک ہو جائے، لیکن ذہن پر جو بوجھ طاری تھا وہ سونے میں بھی رکاوٹ بن رہا تھا۔ پھر رات کو رشیدہ گہری نیند سو گئی، بچے پہلے ہی سو گئے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں بہت سی باتیں سوچتا رہا۔ ٹھیکے کا مسئلہ بھی درمیان میں تھا، جو وعدہ کیا تھا جگہ کو مکمل کرنے کا، اس میں بھی رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی۔ شہر سے مزدوروں کو تلاش کرنا اور وہاں تک لانا، اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شہری مزدور بھی فرار ہو جائیں۔ لیکن کیا کروں کیا نہ کروں؟ کیا یہ ٹھیکہ کینسل کر دوں؟ لیکن اس طرح 60,000 روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس طرح اور بھی بہت سے ایسے معاملات تھے جو ٹھیکے کو کینسل کرنے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے تھے۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ رات کے 2 بجے کے قریب اچانک ہی مجھے چونکنا پڑا۔ رشیدہ جو اس وقت تک اطمینان سے گہری نیند سوتی رہی تھی،
اس طرح اٹھ کر بیٹھ گئی تھی جیسے اسے کسی نے مشینی انداز میں اٹھا دیا ہو۔ میں اسے پوچھنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے کھڑے ہوتے دیکھا، اور جس چیز نے میری زبان بند کر دی وہ اس کا چہرہ تھا جو انگارے کی طرح سرخ ہو کر چمکنے لگا تھا۔ آنکھیں بند تھی اور سر کے بال چھتری کی طرح کھڑے ہو گئے تھے، وہی کل بلاتے ہوئے بال جیسے سانپ لہرا رہے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ ہاتھ سیدھے کیے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر میرے خوف میں اس وقت ضرور اضافہ ہو گیا جب میں نے دیکھا دروازہ خود بہت کھل گیا ہے، حالانکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ رشیدہ کھلے دروازے سے باہر نکل گئی اور میرا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ میرے پورے جسم نے پسینہ اگل دیا تھا، اعصاب اس طرح چٹک رہے تھے کہ ہوش و ہوا سے عاری ہوا جا رہا تھا۔ بس دل چاہ رہا تھا کہ زمین پر گروں اور گہری نیند سو جاؤں تاکہ اس خوف سے نجات مل جائے، لیکن آخر بیوی تھی، میرے بچوں کی ماں، پورا مستقبل میرے سامنے تھا۔ نہ جانے وہ کون سی قوت تھی جو اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ جھانک کر باہر دیکھا، رشیدہ آگے جا رہی تھی۔ بڑی اماں، میرے مکان کا احاطہ بہت وسیع ہے اور اس کا آخری گوشہ کافی فاصلے پر ہے۔ اس آخری گوشے پر بھی میں نے ایک کمرہ بنا رکھا ہے جس میں کاٹھ کباڑ بھرا رہتا ہے۔ یہ کاٹھ کباڑ عموماً تعمیری سامان سے تعلق رکھتا ہے۔ رشیدہ کا رخ اسی کمرے کی جانب تھا۔ میرے اس کمرے کے قریب ایک پیپل کا درخت ہے جس کا سایہ پورے کمرے پر رہتا ہے۔ رشیدہ اس درخت کے قریب پہنچ گئے اور پھر میں نے اسے درخت کی جڑ میں کچھ ٹٹولتے ہوئے دیکھا۔ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ جاؤں، چنانچہ احاطے کی دیوار کا سہارا لیتا ہوا بالکل بلی جیسے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا تاکہ وہاں سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے سکوں۔ وہ اس طرح زمین کھود رہی تھی جس طرح بلی اپنے پنجوں سے کھودتی ہے۔ درخت کی جڑ میں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھ میں کوئی شے دیکھی۔ چاندنی بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سامنے والے حصے پر ایک طاقتور بلب ہمیشہ روشن رہتا تھا۔ یہ میری ہمیشہ کی عادت تھی کہ میں رات کو وہ بلب جلا دیا کرتا تھا، اس لیے رات کو خاصی روشنی ہوتی تھی، اور اس روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے سونے کے اس چھوٹے سے مجسمے کو پہچان لیا تھا جو میں خود مصیبت بنا کر گھر لے آیا تھا۔ 100% وہی مجسمہ تھا جو غائب ہو گیا تھا۔ رشیدہ نے اسے درخت کی جڑ سے نکال کر ایک اونچی جگہ پر رکھا، پھر تقریباً 4 فٹ پیچھے ہٹی، گھٹنوں کے بل ہاتھ پیچھے کیے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب و غریب عمل شروع کر دیا۔ سامنے کے ہاتھ اس نے زمین پر ٹکائے اور خود اس کے ساتھ جھکتی چلی گئی، پھر سیدھی ہوئی اور پیچھے کی سمت جسم موڑنے لگی۔ اس کے بعد اس کے انداز میں تبدیلی ہونے لگی۔ وہ ہاتھ سیدھے کر کے سر نیچے جھکاتی، زمین سے لگاتی اور پھر اس طرح پیچھے عقب میں ہو کر اپنا سر زمین پر لگاتی۔ میں اسے اس عالم میں دیکھتا رہا۔ رشیدہ کو میں نے شادی کے بعد سے لے کر آج تک پھول کی طرح رکھا تھا۔ اس کے بدن کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی تھی، لیکن اس وقت وہ جس تکلیف میں مبتلا تھی اسے دیکھ کر میرا دل رو رہا تھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے بڑی اماں کہ انسان بے حد خود غرض ہوتا ہے۔ تمام تر محبت اور پریشانی کے باوجود میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں، بلکہ رشیدہ کی اس عمل کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اور بڑی اماں، آپ یقین کریں یا نہ کریں کہ اس کے بعد وہ اتنی تیزی سے اپنا یہ عمل کرنے لگی کہ اس پر نگاہیں جمانا مشکل ہو گیا۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ جس انداز میں وہ جنبش کر رہی تھی اس سے اس کی ہڈیوں کی جو کیفیت ہو سکتی تھی مجھے اس کا احساس تھا۔ وہ فطرتاً نازک طبع تھی۔ اس حالت کے بعد اس پر جو کیفیت طاری ہوگی اس کا مجھے اندازہ تھا، لیکن مجبوری میں دونوں ہاتھ دل پہ رکھ کے اسے دیکھتا رہا اور میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ رشیدہ کی یہ کیفیت تقریباً 15 منٹ تک جاری رہی اور اس کے بعد اس نے اس سونے کے مجسمے کو اٹھا کر واپس اس کی جگہ رکھا اور مٹی برابر کرنے لگی۔ وہ اس کام سے فارغ ہو کر واپس پلٹی تو میں تیزی سے دوڑتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ دل کی جو کیفیت ہو رہی تھی اس کا اندازہ صرف خدا ہی کو تھا۔ کسی سے کیا کہہ سکتا تھا؟ بستر پر آ کر لیٹ گیا، لیکن بدن جیسے ہوا میں اڑا جا رہا تھا۔ دماغ قابو میں نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے میرے مالک۔ بس میرے دل میں یہی احساس تھا۔ وہ جس کیفیت میں تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس عالم میں وہ اپنے ہوش و حواس سے عاری ہوتی ہے۔ بہرحال دوسرے دن سے میں نے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح تو وہ ہلاک ہو جائے گی اور میرے بچے ماں سے محروم ہو جائیں گے۔ کیا کروں؟ کسی سے کوئی مشورہ کروں؟ واقعات ایسے انوکھے تھے کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی عجیب لگتا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ بڑی اماں، آپ حالات کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتی ہیں۔
آپ کی تو عمر ان حالات میں گزری ہوگی. لوگوں کی زبانیں کون روک سکتا ہے؟ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میری بیوی مجھے ناپسند کرتی ہے اور اس نے یہ کھیل مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شروع کیا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں. بھلا زمانے کا منہ کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ میں نے بہت سوچا اس بارے میں. سڑکوں پر جگہ جگہ میں نے بہت سے ایسے بورڈ لگے ہوئے دیکھے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کالے علم کا توڑ یہاں سے کرائیے. سارے کے سارے تجربہ کار. کسی کا تجربہ 70 سال، کسی کا تجربہ 80 سال. ان کا تجربہ 70 سال کا تھا اور عمر 40 کی. بہرحال جو کچھ بھی تھا ان کے علاوہ اور کوئی میرے سامنے نہیں تھا. سب سے پہلے ایک ایسے کالے علم کے توڑ کے مالک کے پاس پہنچا. ان حضرت نے مجھے دیکھا. سب سے پہلے انہوں نے ایک شعبدہ مجھے دکھایا اور کہا کہ کاغذ پر کچھ لکھوں. وہ بتا دیں گے کہ میں نے کیا لکھا ہے، آیا میری آرزو کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے مجھے پہلے مسئلے پر حیران کر دیا اور میں بہت متاثر ہو گیا. میں نے انہیں اپنی بپتا بتائی اور انہوں نے اپنا حساب کتاب بنا کر بل میرے ہاتھ میں تھما دیا. بل کی مجھے پرواہ نہیں تھی. میں نے ان سے یہی کہا کہ میری بیوی کو بالکل ٹھیک کر دیں اور مجھے اس مصیبت سے نکالیں تو میں منہ مانگی رقم انہیں دوں گا. بہرحال وہ صاحب میرے گھر آ گئے. میں نے انہیں وہ درخت دکھایا جس کی جڑ میں وہ خوفناک مجسمہ دفن تھا اور میرے اپنے خیال میں وہی ان تمام مشکلات کی جڑ تھا. عامل صاحب نے وہ مجسمہ نکالنے کا فیصلہ کر لیا اور میرے سامنے ہی لکڑی کی ایک چھڑی سے انہوں نے درخت کے گرد ایک دائرہ قائم کر دیا. پھر مجھ سے کچھ چیزیں طلب کرنے کے بعد مجھے واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا یہ چیزیں دینے کے بعد میں ایک کمرے میں جا کر بند ہو جاؤں اور پھر اپنی بیوی پر نظر رکھوں. دن کا وقت تھا. میں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا تھا. رشیدہ کو ان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی تھی. بس یہ کہہ دیا تھا کہ میرے شناسہ ہیں جو کچھ عمل کرنے کے لیے آئے ہیں. عامل صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ان کے کام میں مداخلت کر کے انہیں پریشان نہ کیا جائے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پھر 2.5 گھنٹے گزر گئے اور جب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں باہر نکل آیا. لیکن جیسے ہی میں نے صحن میں قدم رکھ کر درخت کی طرف دیکھا میرے ہوش اڑ گئے. عامل صاحب بے ہوش پڑے ہوئے تھے. ان کا پورا لباس دھجی دھجی ہو رہا تھا. سر کے بال جگہ جگہ سے اڑے ہوئے تھے. چہرے اور جسم کے مختلف حصوں میں خون کی لکیریں نظر آ رہی تھیں. کئی جگہ نیل پڑے ہوئے تھے. ایک آنکھ رخسار تک بالکل کالی ہو چکی تھی. میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. جلدی سے پانی لے کر آیا اور پوری بالٹی کی بالٹی عالم صاحب پر انڈیل دی. رشیدہ میرے پیچھے پیچھے آ گئی تھی. اس نے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ان کی زبردست پٹائی کی ہو. میں دم سادے عامل صاحب کی کیفیت دیکھ رہا تھا اور یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ ان کے سینے میں سانس بھی ہے کہ نہیں. یہ تو آپ کے وہی دوست ہیں نا جو ابھی آپ کے ساتھ آئے تھے؟ رشیدہ کے دوبارہ سوال کرنے پر میں نے کہا ہاں. مگر یہ یہاں کر کیا رہے تھے؟ اللہ جانتا ہے. کوئی نہ کوئی بات تو آپ کو معلوم ہوگی. آپ کے دوست تھے، آپ کے ساتھ آئے تھے تو گھر کے اندر ہوتے. یہاں درخت کے پاس کیوں بیٹھ گئے تھے؟ یہ رشیدہ کی حیرت کو میں گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر بالکل سادگی اور معصومیت تھی. وہ کہنے لگی آپ مجھے ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں رشیدہ، یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا، یہ شخص زندہ ہے کہ نہیں. پتہ نہیں، ہوش میں لانے کی کوشش کریں. رشیدہ بولی اور ہم دونوں عامل صاحب کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے. کافی دیر کے بعد ان کے بدن پر جنبش ہوئی. وہ اٹھے اور وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے. مجھ پر نظر پڑی اور رشیدہ کو دیکھا. اس کے بعد ارے باپ رے باپ کہہ کر اس بری طرح بھاگے کہ اپنا ایک جوتا بھی پیچھے چھوڑ گئے. بڑے گیٹ سے ٹکرائے، دھاڑ سے گرے اور اٹھ کر پھر اسی طرح بھاگے. رشیدہ کو بے اختیار ہنسی آ گئی. یہ تو کوئی بازیگر معلوم ہوتا ہے. کیا یہ کوئی تماشا کرنے آیا تھا؟ تماشا تو ہم بن گئے ہیں رشیدہ. میں نے گہری سانس لے کر کہا. کیا مطلب؟ کچھ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس بیچارے کے ساتھ. آپ مجھ سے مسلسل باتیں چھپا رہے ہیں. خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ صحیح قصہ کیا ہے. کیا بتاؤں رشیدہ؟ بس کچھ نہ پوچھو مجھ سے. مجھے عامل صاحب کی طرف سے فکر ہو گئی تھی. بس ایسی ہی صورتحال گزرتی رہی بڑی اماں. کیا بتاؤں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا کرے. بس یوں سمجھ لیجئے کام دھندا تو ترک ہو گیا. ڈگر ڈگر مارا مارا پھرتا رہا. رشیدہ پر ایسے ہی دورے پڑتے رہے ہیں. بال کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جا کر درخت کی جڑ میں بیٹھ جاتی ہے. کئی بار میں نے اپنے دل میں سوچا کہ درخت کی جڑ سے وہ سونے کا مجسمہ نکال کر کہیں دور پھینکوں. لیکن آپ خود سوچ لیجئے ایک انسان کی قوت برداشت کتنی ہو سکتی ہے. میں برداشت نہیں کر پا رہا بڑی اماں. میری حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. ایک دن بس ایسے ہی باغ کے ایک ویران گوشے میں تنہا بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ قدرت کو اگر مجھے سزا ہی دینی ہے تو مجھے سزا دے، میری بیوی کے ساتھ تو یہ سلوک نہ کرے. رشیدہ بیچاری کی حالت کافی خراب ہو گئی ہے. اس دن کے بعد سے اس نے وہ عمل تو نہیں کیا
یعنی سر پٹکنے والا عمل، لیکن اکثر درخت کی جڑ میں بیٹھی ہوئی مجھے نظر آتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں باغ کے ایک ویران گوشے میں بیٹھا تھا، میں نے ایک بزرگ کو ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا اور نہ جانے کیا دل میں خیال آیا کہ ان کے قریب پہنچ کر ان کے قدموں میں گر پڑا اور میں نے بس اتنا ہی کہا کہ اگر آپ صاحب علم ہیں تو میری مشکل جانتے ہوں گے۔ انہوں نے جھک کر میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹے اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، صدقہ خیرات دیتے رہا کرو، تمہاری مشکل کا حل آ گیا ہے۔ کل اس وقت ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا، جب سورج نہ نکلا ہو، ٹرین آ کر رکے گی اور اس سے ایک بی بی صاحبہ نیچے اتریں گی، بس ان سے اپنی مشکل کا حل مانگ لینا، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہے بڑی اماں میری صورتحال۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عجیب و غریب مصیبت میں گرفتار ہوں۔ میرا سارا کاروبار چوپٹ ہو گیا ہے، میرا سارا سامان باغ کے ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے جو کافی قیمتی ہے، اور وہاں میرا ایک ملازم خاص طور پر رہتا ہے۔ میں بالکل دیوانگی کی کیفیت کا شکار ہو گیا ہوں۔ میرے رازداروں میں صرف میرا یہ دوست ہے اور کوئی نہیں ہے جسے میں نے اپنے حالات کے بارے میں بتایا ہو۔ نیاز خان سے مشورہ کرتا رہا ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے بڑی اماں، اب بھی میری حالت بہت بری ہے۔ رشیدہ راتوں کو اٹھ کر بیٹھتی ہے، درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور عمل کرتی ہے۔ اب تو بچے بھی اس سے خوفزدہ رہنے لگ گئے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر یہی کیفیت زیادہ عرصے تک رہی تو کہیں میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے۔ بڑی اماں آپ خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ بڑی اماں میں آپ کے قدموں میں سر رکھتا ہوں۔ وہ ایک دم جھکا اور مہرونیسا فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی شہزاد علی؟ آپ یہ سمجھیے کہ مجھ سے جو کچھ بن پڑے گا وہ کروں گی۔ اگر اللہ نے یہ سرخری مجھے عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو بھلا میں اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہوں؟ تو پھر آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ اب آپ مجھے اپنے گھر لے چلیے اور یہ فیصلہ آپ کیجیے گا کہ وہاں مجھے اپنی بیگم سے کیا کہہ کر متعارف کرائیں گے۔ میں یہی کہوں گا کہ میری بڑی بہن آئی ہیں۔ آپ کی مسز یہ نہ کہیں گی کہ یہ بڑی بہن پہلے اتنے عرصے کہاں تھی؟ تو پھر میں ان سے یہ کہہ دوں گا کہ یہ نیاز خان کی بڑی بہن ہے اور کچھ عرصے کے لیے ہمارے گھر رہنے آئی ہیں۔ ابھی آپ کہہ لیجئے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ بہن میں آپ کا نام کیا بتاؤں؟ مہرونیسا نے کہا۔ اسی وقت رقیہ بیگم بول اٹھی، دونوں باولے ہو، بالکل باولے ہو۔ یہ بتاؤ شہزاد علی، اگر کہیں تم اپنی بڑی بہن کو دیکھ لو تو تم پہچان لو گے؟ میرا مطلب ہے نیاز خان کی بڑی بہن کو ہی صحیح، اور اگر تمہاری بیوی تم سے یہ پوچھے گی نیاز خان کی بڑی بہن تمہارے یہاں آ گئی تو کیا تم کہو گے؟ رضیہ حالہ میں یہ کہہ دوں گا کہ آپ لوگ آج کل کہیں گئے ہوئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے تم کہہ دو گے، لیکن ان بڑی اماں کی شکل بھی دیکھی ہے تم نے؟ بڑی اماں میرے لیے محترم شخصیت کی مالک ہیں، ان کی صورت دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ بڑی اماں میرے لیے محترم شخصیت کی مالک ہیں، ان کی صورت دیکھو یا نہ دیکھو، اگر نیازہ کی بہن سے بھی نہ واقف ہوں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پردہ نشیں خواتین تو پردہ نشیں ہی ہوتی ہیں۔ ایک بات پوچھو تم سے بیٹی، بتا دو گی؟ رقیہ حالہ نے اس بار مہرونیسا کو مخاطب کر کے کہا۔ تو مہرونیسا بولی، جی حالہ کہیے۔ بیٹی پردہ کرتی ہو؟ کوئی خاص نہیں حالہ، بس اتفاق کی بات ہے کہ شہزاد علی بس اسٹیشن پر ملے تو میرا چہرہ کپڑے سے لپٹا ہوا تھا۔ تقدیر نے جس طرح مجھے دربدر کیا ہے اس کے بعد پردہ نشینی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کے سامنے میں بے پردہ رہ چکی ہوں۔ بیٹی ایک بات کہوں شہزاد علی کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں، بڑے نیک بچے ہیں دونوں کے دونوں۔ بہن کہا ہے تو بہن ہی سمجھیں گے۔ اس بیچارے کو دیکھو، تمہیں بڑی اماں کہہ رہا ہے، اور تم بھی بڑی مزے کی ہتون ہو کہ تم نے اپنے آپ کو سچ مچ بڑی اماں بنا چھوڑا ہے۔ اگر برا نہ مانو بیٹی تو ان بیچاروں کو اپنی شکل دکھا دو، بعد میں دقت نہ ہوگی۔ مہرونیسا کو ہنسی آ گئی، اس نے کہا، لیجیے حالہ، بھلا بھائیوں کو شکل نہ دکھانا کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر مہرونیسا نے اپنے چہرے سے چادر سرکا دی۔ شہزاد علی نے مہرونیسا کو دیکھا اور ایک بار پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اس کے منہ سے گھبرائی ہوئی سی آواز نکلی، میرے خدا، لگتا ہے سچ مچ پاگل ہو جاؤں گا۔ ارے یہ تو میری چھوٹی بہن سے بھی چھوٹی ہے۔ ارے میں اسے بڑی اماں کہتا رہا۔ توبہ، کیا سوچتی رہی ہوں گی یہ میرے بارے میں؟ ارے تم تو اس کی صورت دیکھتے ہی بے تکلف ہو گئے۔ چھوٹی بہن جو ہے میری۔ نیاز خان بھی ششتر تھا۔ پھر دونوں بیک وقت بولے، مگر مہرونیسا بہن اس چھوٹی سی عمر میں؟ یہی تو افسوس ہے میرے پیارے بھائیوں، میری عمر کو ہمیشہ نظر میں رکھا جاتا ہے، اور پھر میں نے کیا ہی کیا ہے؟ اب تک کسی نے اگر میرے بارے میں کوئی پیشگوئی کر دی ہے تو اللہ سے مدد مانگ رہی ہوں کہ اللہ میری عزت رکھے اور میں اپنے بھائیوں کی نظر میں سرخرو ہو جاؤں۔ چلیں رقیہ حالہ، آپ نے میرا چہرہ ان لوگوں کو دکھا دیا۔ اب دیر نہ کریں شہزاد علی بھائی، واقعات بے حد خوفناک ہیں۔ خدا نہ کرے رشیدہ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ میری تو کیفیت ہی عجیب ہو گئی ہے آپ کو دیکھ کر مہرونیسا بہن، حقیقی معنوں میں شرمندہ ہوں۔
اور ایک اور بات پر شرمندہ ہوں کہ ابھی چند لمحات قبل آپ کی صورت دیکھ کر میں بالکل ہی کھوپڑی سے آؤٹ ہو گیا اور بے تکلفی سے آپ سے بات کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، آپ عمر میں چھوٹی ہیں، لیکن اللہ نے جو عظیم مرتبہ آپ کو دیا ہے بھلا اسے کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ چلیے چھوڑیے ان باتوں کو، اب چلتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں ایک جیپ میں بیٹھ کر چل پڑے۔ مہرونسا نے راستے میں کہا، جب آپ اسٹیشن پر آئے تھے تو جیپ نہیں لائے تھے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس دل پر ایک بوجھ سا طاری تھا اور سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں جیپ چلا بھی سکوں گا یا نہیں، مگر آپ یقین کیجئے کہ اب تقویت ہو گئی ہے اور نہ جانے کیوں ایک سہارا سا مل گیا ہے۔ دل اندر سے کہتا ہے کہ شاید اللہ نے میری مشکل کا حل بھیج دیا ہے، مگر سچ کہوں آپ سے مہرونسا بہن، اتنے سوالات دل میں پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ مجھے سوالات کا درخت کہہ سکتی ہیں۔ آپ کے بارے میں جاننے کی خواہش اب دل میں بیدار ہو گئی ہے۔ چھوڑیے ان باتوں سے کیا فائدہ، آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیپ ایک وسیع و عریض احاطے کے سامنے والے حصے میں رک گئی۔ دروازہ عام مکانوں جیسا تھا، لیکن اس کے پیچھے وسیع احاطہ تھا۔ جیپ کھڑی کر دی گئی تھی اور اس کے بعد شہزاد علی مہرونسا کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے دروازے تک پہنچا۔ دستک دی، دروازہ ایک خوش شکل اور معصوم سی شکل والی عورت نے کھولا اور ایک لمحے کے اندر مہرونسا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی رشیدہ ہے۔ اس نے ایک گہری نظر دروازہ کھولنے والی خاتون پر ڈالی۔ نرم و دلکش حد و خال، چہرہ زرد پڑ رہا تھا، آنکھ کے گرد ہلکے چھائے ہوئے تھے، لباس البتہ سلیقے سے پہنا ہوا تھا، سر پر دوپٹہ اوڑے ہوئے تھی۔ حیرت سے مہرونسا کو دیکھا اور آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی تو شہزاد علی نے جلدی سے کہا، تمہیں یاد ہے ایک بار نیاز خان نے اپنی ان بہن کا تذکرہ کیا تھا جنہوں نے عرصے تک نیاز خان کے ساتھ ہی پرورش پائی تھی اور نیاز خان کے ماموں کی بیٹی تھی؟ یاد نہیں ہے؟ بیچاری دور سے آئی ہیں۔ نیاز خان کی طرف چکر لگایا تھا میں نے، رقیہ خالہ اور نیاز خان تو گئے ہوئے ہیں کہیں، ملے والوں نے بتایا کہ آج ہی گئے ہیں، مہینہ 15 دن میں واپسی ہوگی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں یہاں موجود تھا۔ میں نے کہا کہ بہن، جیسے آپ نیاز خان کی بہن ویسے میری بہن، آئیے، میری بیوی رشیدہ ایک خوش مزاج عورت ہے، آپ کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ تو بہت پیاری ہیں۔ نیاز خان بھائی نے پہلے کبھی ان سے ملوایا ہی نہیں۔ آئیے، رشیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر مہرونسا کا ہاتھ پکڑ لیا اور احاطہ عبور کر کے وہ سب کے سامنے والے برآمدے میں پہنچ گئی۔ یہاں نشست کا انتظام تھا۔ شہزاد علی نے جلدی سے کہا، آؤ مہرونسا بہن، ابھی یہیں بیٹھتے ہیں۔ ویسے یہ ہماری بیگم صاحبہ جو ہیں بڑی مہمان نواز ہے، حالانکہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان کے لیے 4 ملازم مہیا کر سکتے ہیں، لیکن بیگم صاحبہ کا کہنا ہے کہ اس طرح انسان ہڈ حرام ہو جاتا ہے۔ بیگم صاحبہ سارے کام اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی ہیں، اب آپ انہیں اپنی پسند بتا دیجئے کہ کیا کھانا پسند کریں گی۔ کیوں بھائی رشیدہ، کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مہرونسا بہن جو کچھ کہیں گی میں ان کے لیے تیار کر دوں گی۔ ویسے پہلی خاطرداری کے لیے تو آپ مجھے اجازت دیجئے۔ کیوں مہرونسا، تھوڑی دیر انتظار کر لو گی نا میرا؟ تم نیاز خان بھائی کی بہن ہو، لیکن قسم کھا کر کہتی ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی بہن کہوں، تو اس سے انکار کس بدبخت نے کیا ہے؟ مہرونسا بھی مسکرا کر بولی، ذرا بیٹھو، آپ مہرونسا سے باتیں کیجئے، میں ابھی آتی ہوں۔ رشیدہ اندر چلی گئی۔ شہزاد علی نے کہا، آپ نے دیکھا مہرونسا بہن کتنا پیار کرنے والی ہے رشیدہ، آپ کا نام بھی مہرونسا سے مہر کر دیا۔ آپ یقین کیجئے اس سے چند روز پہلے تک اس کا رنگ سرخ و سفید تھا، گلاب کی مانند کھلا ہوا رہتا تھا، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے اب تو آپ کے علم میں آ چکا ہے۔ مہرونسا بہن، شاید آپ اندر کی کیفیت کا تعین نہ کر پائیں، لیکن اپنے دل کو کھول کر دکھاؤں، آپ یہاں آئی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ حالانکہ آپ ایک نرم و نازک خاتون ہیں، لیکن جو ہدایت مجھے کی گئی ہیں اور جس طرح آپ نے میری مشکل قبول کر لی ہے، اس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صورت میں مجھے میری مشکلات کا حل دے رہا ہے اور میرے برے دن ختم ہو گئے ہیں۔ دعا کیجیے شہزاد علی بھائی کہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں۔ وہ سامنے دیکھیے، وہ کاٹ کباڑ والا کمرہ ہے اور اس کے برابر جو درخت نظر آ رہا ہے اس کی جڑ میں وہ سونے کا مجسمہ پوشیدہ ہے۔ مہرونسا نے گردن ہلائی مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ رشیدہ چائے اور اس کے ساتھ کچھ لوازمات بھی لے کر آ گئی۔ کہنے لگی، اس وقت موسم بہت اچھا ہے، میں اکثر برآمدے میں بیٹھ جاتی ہوں، یہ مت سمجھنا مہر کہ یہیں سے تمہیں نمٹائے دے رہی ہوں، اب جب تک نیاز خان بھائی نہیں آئیں گے میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ مہرونسا مسکرا کر خاموش ہو گئی اور شہزاد علی چائے وغیرہ بنانے لگے۔ بڑے دل گردے کا مالک تھا، جن حالات سے گزر رہا تھا وہ بڑے پریشان کن تھے کہ سن کر ہی دل پر وحشت طاری ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود شگفتگی سے ہنس کر بول رہا تھا۔ پھر اس نے جن بوتوں کا تذکرہ چھیڑ دیا اور پوشیدہ نگاہوں سے مہرونسا کو اشارہ کر کے رشیدہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہنے لگا،
مہرونسا بہن ایک بات بتائیے، آپ تو اتنی چھوٹی سی عمر کی مالک ہیں، آپ نے کبھی جن بوت دیکھے ہیں؟ ہاں، جن بوتوں کا تو وجود ہے شہزاد علی بھائی، ہم نے بھی بڑے بڑے جن بوت دیکھے ہیں اور جن بوت اتارنے والے دیکھے ہیں، اس سفلی عمل کا توڑ کرنے والے اور نہ جانے کون کون سے لوگ دیکھے ہیں۔ ویسے ایک بات کہوں کہ آپ اگر کبھی جن بوتوں کو دیکھنا چاہیں تو ہماری بیگم سے رابطہ کیجیے گا۔ کیا مطلب؟ کیا رشیدہ بہن نے ایسی کوئی چیزیں پال رکھی ہیں؟ رشیدہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، میں نے نہیں پالے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے کچھ بڑی طاقتیں میرے ارد گرد پھیل گئی ہیں۔ پھر اچانک ہی شہزاد علی کے بچے بھی سامنے آ گئے۔ بہت ہی خوبصورت بچے تھے، لیکن وہ بھی سہمے سہمے سے۔ رات ہو گئی، اب تک کا وقت بڑا خوشگوار گزرا تھا۔ رشیدہ بھی ہنسی بولتی رہی اور اس کے بے رونق چہرے پر ہنسی رونق نظر آنے لگی تھی۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی مہرونسا رشیدہ کے ساتھ شریک رہی تھی۔ ذرا مختلف ماحول مل گیا تھا۔ ایک طرف شہزاد علی بڑی محبت سے پیش آ رہا تھا تو دوسری طرف رشیدہ کے انداز سے بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ مہرونسا کے آ جانے سے بہت خوش ہے۔ رشیدہ نے خود مہرونسا کے لیے کمرہ تیار کیا تھا اور بہت ہی پیار سے بولی تھی، اس کمرے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی مہر، یہاں آرام سے سو جاؤ۔ ایک بات کہوں رشیدہ بہن، برا تو نہیں مانو گی؟ اتنی چھوٹی سی پیاری سی بہن کی بات بلا میں برا مانوں گی؟ میرا بس چلے تو میں تمہیں زندگی بھر کے لیے ہی ادھر رکھ لوں۔ میں ذرا کھلی جگہ سونے کی عادی ہوں، یہاں تو میرا بندوبست چھت پر کر دو، یا پھر اگر اجازت دو تو یہاں برآمدے میں سو جاؤں۔ ارے بھلا برآمدہ بھی کوئی سونے کی جگہ ہے؟ میرا دل یہی چاہتا ہے، یہ جگہ مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ کھلا ماحول، برآمدے کا برآمدہ، آسمان پر کھلے ہوئے چاند ستارے، بس یہ چارپائی میرے لیے کافی ہے۔ مگر یہاں برآمدے میں؟ رشیدہ پریشانی سے بولی۔ ہاں، اگر آپ بہتر سمجھتی ہیں مہرونسا بہن تو آپ کی مرضی، کوئی حرج نہیں ہے، جیسا آپ پسند کریں۔ ہاں بھائی، مجھے یہاں کوئی الجھن نہیں ہوگی، مہرونسا نے جواب دیا، اور وہ لوگ تیار ہو گئے۔ بھلا انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مہرونسا کے لیے بندوبست کر دیا گیا۔ تمام ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے اور مہرونسا برآمدے میں کیے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی کیفیت بڑی عجیب سی تھی۔ مشکل حالات تھے، خوف کا ماحول تھا، تنہا گھر، نوجوان لڑکی، لیکن بات وہی تھی۔ مہرونسا کو اپنے وجود سے نفرت تھی۔ وہ اس ادار کے بدن کو ہر طرح کا نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ تکلیف تو بہرحال ارجن شاستری کو ہوگی۔ کیا دلچسپ بات ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کا وقت تو بڑا عجیب گزرا تھا۔ بستر پر لیٹے لیٹے مہرونسا کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آنے لگے۔ ماضی کا ایک ایک نقش اس کے ذہن میں تازہ ہو رہا تھا۔ باہر آسمان پر تارے کھلے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پورے وجود کو سرور بخش رہی تھی، لیکن مہرونسا کے سینے میں ایک آگ روشن تھی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس سے اس کی نسوانیت چھین گئی۔ مرد اندر سو رہے ہیں اور باہر بھی یار و مددگار پڑی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کون سے برے عمل کی سزا ہے کہ کسی سے اس کا مان چھین جائے۔ حالانکہ عماد الدین ایک دیندار انسان تھے، پردے کے قائل۔ مہرونسا کو بے شک انہوں نے اپنے طور پر بہت آزادی دے رکھی تھی، لیکن پھر بھی مہرونسا ان اقدار کا خیال کرتی تھی جو بہرحال ان کے اپنے گھرانے کے تھے۔ ایسے حالات میں کوئی بات اپنے طور پر نہیں کہی جا سکتی تھی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔